मासिक पत्रिका मध्य भारत टाइम्स और महानामा अल्फाज हिंद के तमाम देखने और सुनने वालों को रेहान कौसर का आदाब। आज इस खुसूसी पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शादाब अंजुम साहब। शादाब अंजुम साहब का ताल्लुक हमारे ही शहर कामठी से है। इस छोटे से शहर से इस नौजवान ने बहुत ही कम वक्त में जो शोहरत और कामयाबी और कामरानी हासिल की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और नए लिखने वालों को, ख़ास तौर से जो उर्दू ज़रिया माश से जो नहीं जुड़े हैं, उनके लिए आपके जो तजुर्बात है, आपके मुशाहिदात है और आपकी जो अदबी ज़िंदगी है, वो एक एक कहानी की तरह है, जिसे आप सुनकर उस पर अमल करके आप भी अदब की दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम चार रंग में शादाब अंजुम साहब आपका जो है आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मसरूफियत भरी ज़िंदगी में ये 4 लम्हात हमें आपने दिया और इस 4 रंग प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब हाज़रीन। अब हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं या जो आगे भी जो जुड़ेंगे, तो उन्हें 4 अलग-अलग रंगों की शायरी जो है वो खुद पढ़कर सुनानी है और उन चारों रंगों को हम अपने इस प्रोग्राम में एक साथ पेश करेंगे। तो मैं शादाब अंजुम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बारगाह रिसालत में नात पाक का नजराना सबसे पहले पेश करें और उसके बाद एक नज्म और उसके बाद एक गज़ल और आपकी 3-4 जो है मज़ाहिया जो तख्लीकात है, उससे भी हम लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो माइक जो है शादाब अंजुम साहब के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब, और मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। ये पहला मौका है कि मैं अपने आबाई वतन से जुड़े किसी प्रोग्राम में या किसी पॉडकास्ट में मैं शिरकत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने हुक्म किया है तो मैं नात पाक पेश कर रहा हूँ। हालांकि मैं नात गो नहीं हूँ, नात का शायर नहीं हूँ, फिर भी एक दो नातें कही हैं और एक अपने ही लहजे की कही है, जिसमें कुछ आपको शायद कहीं तंज़ो मिज़ाह भी नज़र आ जाएगा नात में। कि गरचे हूँ आपसे मैं दूर हुजूर, कि गरचे हूँ आपसे मैं दूर हुजूर, मिलने आऊँगा मैं ज़रूर हुजूर, मिलने आऊँगा मैं ज़रूर हुजूर। अंबिया हैं सभी जवाहर से, कि अंबिया हैं सभी जवाहर से, आप हैं मिसले कोहे नूर हुजूर, आप हैं मिसले कोहे नूर हुजूर। मुझको तैबा नगर बुला लीजिए, शेर देखिएगा, कि मुझको तैबा नगर बुला लीजिए, काटता है ये नागपुर हुजूर, कि काटता है ये नागपुर हुजूर। और हाजिरी हो जो मेरी रोज़े पर, मेरे चेहरे पे आए नूर हुजूर, मेरे चेहरे पे आए नूर हुजूर। आबे ज़मज़म पीऊँ मैं मक्का में, आबे ज़मज़म पीऊँ मैं मक्का में, खाऊं तैबा की मैं खजूर हुजूर, खाऊं तैबा की मैं खजूर हुजूर। और ये शेर देखिएगा कि ये दुआ है कि दिल से उम्मत के, कि ये दुआ है कि दिल से उम्मत के, दूर हो जाएं सब फितूर हुजूर, कि दूर हो जाएं सब फितूर हुजूर। और ये एक तंज देखिएगा, आखिरी शेर है कि जाऊं उम्रा के वास्ते हर साल, कि जाऊं उम्रा के वास्ते हर साल, सस्ता हो जाए अगर ये टूर हुजूर, सस्ता हो जाए अगर ये टूर हुजूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद नज्म का हुक्म है, तो मैं नज्म पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है मच्छर का कत्ल। तो देखिएगा कि ख्वाब के इंतजार में आंखें थीं अजब इज़्तिरार में आंखें, ख्वाब के इंतजार में आंखें थीं अजब इज़्तिरार में आंखें। फिर अचानक ही उठ पड़ा था मैं, मच्छरों में घिरा हुआ था मैं, मैंने उन सबको मारना चाहा, हाथ लेकिन कोई नहीं आया, मैंने उन सबको मारना चाहा, हाथ लेकिन कोई नहीं आया।
پھر یکایک ہی ایک بڑا مچھر میرے پیروں پہ گر پڑا مچھر، کالا کالا تھا موٹا تازہ تھا، خون کسی کا وہ پی کے آیا تھا، کوشش اڑنے کی کر رہا تھا مگر ہل نہیں پا رہے تھے اس کے پر، اس نے دیکھا میری طرف ایسے، مجھ سے کہنا تھا کچھ اسے جیسے، میں نے پوچھا یہاں کیوں آیا ہے، سچ بتا کیا تیرا تقاضا ہے، میں نے پوچھا یہاں کیوں آیا ہے، سچ بتا کیا تیرا تقاضا ہے، اس نے بولا کہ مجھ کو مرنا ہے، کوچ اب اس جہاں سے کرنا ہے، زندگی سے میں آ گیا ہوں تنگ، کرنی ہے اب مجھ کو کرنی ہے اب مجھے قضا سے جنگ، کیا بتاؤں تمہیں پریشانی، سن کے تم کو بھی ہوگی حیرانی، کیا بتاؤں تمہیں پریشانی، سن کے تم کو بھی ہوگی حیرانی، اس نے بولا رگوں میں انسان کی خون کے بدلے ہے دوڑتا پانی، اس نے بولا رگوں میں انسان کی خون کے بدلے ہے دوڑتا پانی، خون پینے میں اب مزہ ہی نہیں، پہلے جیسا وہ ذائقہ ہی نہیں، کام کرتے تھے پہلے مچھر جو آج انسان کر رہے ہیں وہ، کہ کام کرتے تھے پہلے مچھر جو آج انسان کر رہے ہیں وہ، ایک دوجے کا خون پینے لگے، زندگی مچھروں سی جینے لگے، چھینا انسان نے مجھ سے میرا کام، اب تو تم کر دو میرا کام تمام، کہ چھینا انسان نے مجھ سے میرا کام، اب تو تم کر دو میرا کام تمام، پھر وہ بولا کہ مار دو مجھ کو موت کے گھاٹ اتار دو مجھ کو، پھر وہ بولا کہ مار دو مجھ کو موت کے گھاٹ اتار دو مجھ کو، اس کا قصہ رلا گیا مجھ کو، رحم مچھر پہ آ گیا مجھ کو، اس کا قصہ رلا گیا مجھ کو، رحم مچھر پہ آ گیا مجھ کو، دل نہ تھا پھر بھی وائے مجبوری، کر دی مچھر کی آرزو پوری، جان سے اپنی وہ بیچارہ گیا، آخرش میرے ہاتھوں مارا گیا، آخرش میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اب دیکھیے گا ایک غزل، میری تیسری صنف غزل، مطلع ہے کہ مسرتوں کا سما دیر تک نہیں رہتا، کہ مسرتوں کا سما دیر تک نہیں رہتا، دیا بجھے تو دھواں دیر تک نہیں رہتا، اور شباب آتا ہے لے کر پروں کو ساتھ اپنے، کہ شباب آتا ہے لے کر پروں کو ساتھ اپنے، زمیں پہ کوئی جواں دیر تک نہیں رہتا، زمیں پہ کوئی جواں دیر تک نہیں رہتا، اور حساب سود محبت کا یاد کیا رکھتے، حساب سود محبت کا یاد کیا رکھتے، ہمیں تو یاد زیاں دیر تک نہیں رہتا، کہ ہمیں تو یاد زیاں دیر تک نہیں رہتا، اور میری خطاؤں کو گر وہ معاف کر دیتا، میری خطاؤں کو گر وہ معاف کر دیتا، تو دل پہ بارے گراں دیر تک نہیں رہتا، تو دل پہ بارے گراں دیر تک نہیں رہتا، اور فلاح اس کو بلاتی ہے یہ خبر ہے جسے، کہ فلاح اس کو بلاتی ہے یہ خبر ہے جسے، وہ گھر میں سن کے اذاں دیر تک نہیں رہتا، وہ گھر میں سن کے اذاں دیر تک نہیں رہتا، جو مشکلات کا کرتے ہیں سامنا ہنس کر، کہ جو مشکلات کا کرتے ہیں سامنا ہنس کر، یہ غم انہی کے یہاں دیر تک نہیں رہتا، کہ یہ غم انہی کے یہاں دیر تک نہیں رہتا، اور ہزار کوششیں کر لیں مگر زمانے سے، ہزار کوششیں کر لیں مگر زمانے سے، کسی کا درد نہاں دیر تک نہیں رہتا، کسی کا درد نہاں دیر تک نہیں رہتا، اور یہ مقطع ہے غزل کا کہ یہ کیسا دور ہے آیا کہ ملک میں انجم، یہ کیسا دور ہے آیا کہ ملک میں انجم، کہیں گمانے اما دیر تک نہیں رہتا، کہیں گمانے اما دیر تک نہیں رہتا، مسرتوں کا سما دیر تک نہیں رہتا، اب دیا بجھے تو دھواں دیر تک نہیں رہتا۔ بہت شکریہ۔ اب جیسا کہ حکم ہوا ہے مزاحیہ کلام پیش کرنے ہیں مجھے، تو دیکھیے گا میں 4 مزاحیہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو مطلب ہے کہ لاپتہ زلفیں ہوئی تو سر کھجانے سے گیا، کہ لاپتہ زلفیں ہوئی تو سر کھجانے سے گیا، اور صرف جھالر رہ گئی میں شامیانے سے گیا، اور صرف جھالر رہ گئی میں شامیانے سے گیا، اب میں ہوا رسوا کہ دعوت ہی نہ تھی اس شخص کی، کہ میں ہوا رسوا کہ دعوت ہی نہ تھی اس شخص کی، رات ایک شادی میں میں جس کے بلانے سے گیا، رات ایک شادی میں میں جس کے بلانے سے گیا، اور مغز کا گھٹنے سے کوئی تو کنیکشن ہے ضرور،
مغز کا گھٹنے سے کوئی تو کنیکشن ہے ضرور، درد سر کیسے میرا گھٹنا دبانے سے گیا، درد سر کیسے میرا گھٹنا دبانے سے گیا۔ اور غزل کا مقطع ہے کہ جب سے انجم کچھ عقیدے شامل بدعت ہوئے، جب سے انجم کچھ عقیدے شامل بدعت ہوئے، تب سے حلوہ اور پوری کھیر کھانے سے گیا، تب سے حلوہ اور پوری کھیر کھانے سے گیا، لاپتہ زلفیں ہوئی تو سر کھجانے سے گیا، صرف جھالر رہ گئی میں شامیانے سے گیا۔ اور یہ دوسرا کلام دیکھیے گا کہ ہوا نہ میرے نکاح کا راز آشکارا تو میں تمہارا، کہ ہوا نہ میرے نکاح کا راز آشکارا تو میں تمہارا، سمجھ رہی ہو اگر تم اب بھی مجھے کنوارا تو میں تمہارا، سمجھ رہی ہو اگر تم اب بھی مجھے کنوارا تو میں تمہارا۔ وہ پھول جو دھول کھا رہا ہے سڑک کنارے کئی دنوں سے، کہ وہ پھول جو دھول کھا رہا ہے سڑک کنارے کئی دنوں سے، اٹھا کے وہ پھول تم نے گر میرے منہ پہ مارا تو میں تمہارا۔ اور یقین دلا دو کہ شام کے وقت باغ میں تم تھی ساتھ جس کے، کہ یقین دلا دو کہ شام کے وقت باغ میں تم تھی ساتھ جس کے، وہ اور کوئی نہیں ہے وہ ہے کزن تمہارا تو میں تمہارا، وہ اور کوئی نہیں ہے وہ ہے کزن تمہارا تو میں تمہارا۔ اور ڈنر کراؤں گا تم کو لیکن یہ شرط ہے بل تم ہی بھرو گی، کہ ڈنر کراؤں گا تم کو لیکن یہ شرط ہے بل تم ہی بھرو گی، جو تم میرے واسطے اٹھا لو گی یہ خسارہ تو میں تمہارا، جو تم میرے واسطے اٹھا لو گی یہ خسارہ تو میں تمہارا۔ اور شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ تمہاری خاطر میں بول سکتا ہوں استعارہ کو استعاری، کہ تمہاری خاطر میں بول سکتا ہوں استعارہ کو استعاری، جو آج تم کہہ دو جانکاری کو جانکارا تو میں تمہارا، جو آج تم کہہ دو جانکاری کو جانکارا تو میں تمہارا۔ مقطع ہے کہ مشاعرہ پڑھتے پڑھتے میں بیٹھنے کا ناٹک کروں جب انجم، کہ مشاعرہ پڑھتے پڑھتے میں بیٹھنے کا ناٹک کروں جب انجم، کچھ اور غزلیں سنانے کا تم کرو اشارہ تو میں تمہارا، کچھ اور غزلیں سنانے کا تم کرو اشارہ تو میں تمہارا۔ ہوا نہ میرے نکاح کا راز آشکارا تو میں تمہارا، سمجھ رہی ہو اگر تم اب بھی مجھے کنوارا تو میں تمہارا۔ اور یہ آخری غزل آج تیسری غزل معاف کیجیے گا، تیسری غزل پیش کر رہا ہوں میں کہ فیملی میں تھے جو موٹی کھال والے رہ گئے، کہ فیملی میں تھے جو موٹی کھال والے رہ گئے، اور سارے پھوپھا چل بسے بھوپال والے رہ گئے، کہ سارے پھوپھا چل بسے بھوپال والے رہ گئے، اور جتنے برتن تھے اضافی کھا گئے ہم بیچ کر، کہ جتنے برتن تھے اضافی کھا گئے ہم بیچ کر، اب تو گھر میں صرف استعمال والے رہ گئے، اب تو گھر میں صرف استعمال والے رہ گئے۔ اور دیکھیے گا کہ مچھلیاں بجلی کے تاروں سے چپک کر مر گئیں، کہ مچھلیاں بجلی کے تاروں سے چپک کر مر گئیں، اور منہ تکتے بیچارے جال والے رہ گئے، اور منہ تکتے بیچارے جال والے رہ گئے، اور ساری دنیا کر رہی ہے آن لائن لین دین، اب کہاں کچھ کام کے ٹکسال والے رہ گئے، اب کہاں کچھ کام کے ٹکسال والے رہ گئے، اور بس کبڈی کھیلنے والے ہیں نمبر ون یہاں، کہ بس کبڈی کھیلنے والے ہیں نمبر ون یہاں، اور پیچھے ملک میں فٹ بال والے رہ گئے، اور پیچھے ملک میں فٹ بال والے رہ گئے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص کے دشمنوں کا مورچہ ہے سرحدوں پر ملک کی، کہ دشمنوں کا مورچہ ہے سرحدوں پر ملک کی، دوستی کے نام پر نیپال والے رہ گئے، دوستی کے نام پر نیپال والے رہ گئے۔ اور غزل کا مقطع برائے بس یوں ہی کہ ہم کو کچھ مطلب نہیں انجم کے شاعر اب یہاں، کہ ہم کو کچھ مطلب نہیں انجم کے شاعر اب یہاں، کتنے گنجے اور کتنے بال والے رہ گئے، کتنے گنجے اور کتنے بال والے رہ گئے، فیملی میں تھے جو موٹی کھال والے رہ گئے، سارے پھوپھا چل بسے بھوپال والے رہ گئے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ آج کی آخری مزاحیہ کلام دیکھیے گا، داغ دہلوی کی زمین پر ہے خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، اس مصرے پر کہ سلمیٰ کے پیچھے پیچھے سلیمان تو گیا، کہ سلمیٰ کے پیچھے پیچھے سلیمان تو گیا، فخرو میاں بھی جائیں گے فرقان تو گیا،
کہ فخرو میاں بھی جائیں گے فرقان تو گیا، اور ایک اور مطلع ہے کہ کالے ہرن کو مار کے زندان تو گیا، کہ کالے ہرن کو مار کے زندان تو گیا، سیف اور تبو بچ گئے سلمان تو گیا، کہ سیف اور تبو بچ گئے سلمان تو گیا، اور دیکھیے گا سیف اور تبو بچ گئے سلمان تو گیا، اور توسیع ہونے والی ہے اب شاہ راہ کی، کہ توسیع ہونے والی ہے اب شاہ راہ کی، یعنی میرے مکان کا دالان تو گیا، یعنی میرے مکان کا دالان تو گیا، اور اوجھا کے ٹوٹکوں پہ عمل کر رہے ہیں ہم، کہ اوجھا کے ٹوٹکوں پہ عمل کر رہے ہیں ہم، چکر میں جھاڑ پھونک کی ایمان تو گیا، چکر میں جھاڑ پھونک کے ایمان تو گیا۔ اور یہ دیکھیے گا مقطع ہے غزل کا کہ خواہش تھی اس کے دل میں کہ سیکھے گا ہائیکو، کہ خواہش تھی اس کے دل میں کہ سیکھے گا ہائیکو، انجم کسی بہانے سے جاپان تو گیا، کہ انجم کسی بہانے سے جاپان تو گیا، سلما کے پیچھے پیچھے سلیمان تو گیا، سیف فخرو میاں بھی جائیں گے فرقان تو گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ سے، بہت شکریہ۔ تو یہ تھے شاداب انجم صاحب، جو 4 مختلف رنگوں میں اپنے کلام آپ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ اب باری ہے، ایک بات ہے، ایک واٹس ایپ گروپ میں ہمارے شہر جامع مسجد کے جو امام و خطیب ہے مفتی ضیاء الرحمان قریشی الہ آبادی صاحب، تو انہوں نے جی ایک سوال ڈالا کہ بھائی مطلب کھانے میں زلفوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں شاعر، اور جب کھانے میں اگر ایک بال آ جائے تو جی وہ اتنے مطلب جو ہے غصے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو ہمارے اچھا ہمارے ہمارے ہم جماعت مختار احمد صاحب ہے، تو انہوں نے آپ کا ہی مصرع جو ہے وہاں پر اچھا جواب کے اچھا، طور پہ وہ جو آپ یہ کا ہاں جی جی ہاں وہ جی شعر ہاں آپ ہاں وہ شعر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنا دیں۔ ہاں، 4 مصرے ہیں کہ ہر ایک نوالے پہ احساس ہو رہا ہے مجھے، کہا تھا آج بھی میں نے مگر نہیں باندھا، کہ ہر ایک نوالے پہ احساس ہو رہا ہے مجھے، کہا تھا آج بھی میں نے مگر نہیں باندھا، گواہ دال بھی ہے کہہ رہی ہے روٹی بھی، کہ تم نے زلف میں اپنی ربر نہیں باندھا، کہ تم نے زلف میں اپنی ربر نہیں باندھا۔ یہی تھا وہ بہت شعر، خوب۔ اور یہ ہاں مختار تو بھائی کا یہ شکریہ کہ انہوں نے کوٹ کیا، وہاں کوٹ کیا۔ نہیں کلی کا یہ اصل میں کہ اچھا واقعہ ہے دراصل، اور اچھا اچھا بڑا مفتی صاحب کو بھی بڑا پسند آیا، اور آپ تو اچھا، جانتے ہیں مفتی ضیاء الرحمان صاحب ہاں جی ادب سے بھی جی، واضح بہت ہے، شغف بالکل رکھتے ہاں، ہیں، بالکل بالکل ہاں، اور بہت اچھا مطلب وہ رہا اصل میں مختار صاحب کا بھی جواب آپ کے شعر کے آپ ہاں کے ہاں 4 مصروں بالکل، کے ہاں ذریعے۔ بالکل، یا بالکل تو ہاں 4 رنگ کے اس خصوصی پروگرام میں 4 سوال کے ساتھ جو ہے اب ہم شاداب انجم صاحب سے 4 سوال کریں گے۔ اس میں پہلا سوال جی ہے شاداب بھائی کی آپ نے 4 الگ الگ صنف سخن جو ہے ہم لوگوں کو سنایا، تو آپ کے جی خیال سے یہ چاروں میں آپ کی پسندیدہ صنف کون سی ہے اور مشکل صنف کون سی ہے؟ جی، ایسا ہے کہ جو پسندیدہ ہے وہی مشکل ہے۔ مزاحیہ طنز و مزاح میں شاعری کرنا ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت احتیاط برتنا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو ہندی میں کہتے ہیں پھوہڑتا نہ آ جائے اس میں، اس کا بہت خیال رکھتے ہوئے صاف ستھرا مزاح کہنا بہت مشکل ہے۔ مزاح کہنا اتنا مشکل نہیں ہے، صاف ستھرا مزاح کہنا بہت مشکل ہے۔ ایسا مزاح جو آپ اپنے فیملی میں بھی سنا سکیں، اپنے بزرگوں کو بھی سنا سکیں، اپنے دوستوں کو بھی سنا سکیں، تو ایسا صاف ستھرا مزاح کہنا بہت مشکل ہے۔ اور میری پسند ہمیشہ سے وہی رہی ہے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ سب سے پہلی جو میری غزل تھی جسے آپ نے الفاظ ہند میں جگہ دی تھی، تو وہ 2 کلام تھے ایک ہی مصرے پر، ترہی غزل تھی، ایک ہی مصرے پر مزاحیہ بھی کہا تھا میں نے اور سنجیدہ بھی کہا تھا، تو پہلی غزل آپ ہی کے دیے مصرے پر ہوئی تھی۔ تو میں شروع سے ہی مزاح کے ساتھ چل رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنجیدہ کیا اس کے بعد مزاح پر آیا، یا مزاح شروع کیا بعد میں سنجیدہ شروع کیا، دونوں میرا ساتھ میں ہی چلتا رہا، لیکن میری پسندیدہ تو مزاح ہی ہے۔ اور جو بھی اللہ کے کرم سے جو بھی تھوڑا بہت نام ہوا ہے، اپنے شہر کا نام کر سکا ہوں، تو میں طنز و مزاح کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مشاعروں میں طنز و مزاح ہی پیش کروں، حالانکہ میں نشستوں میں سنجیدہ کلام بھی پیش کرتا ہوں،
اور کہتا بھی کثرت سے ہوں سنجیدہ کلام، لیکن مجھے پسند جو ہے دل سے میرے مزاح ہی نکلتا ہے۔ جی جی جی، اور کسی نے کیا کہا ہے کہ رلانا بہت آسان اور ہنسانا جو ہاں ہے ہاں، یا مسکرانا، بالکل ہنسانا کسی کو وہ بالکل، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ اور بے شک، کسی کو اگر گدگدا دیے، مطلب ہنسانے جی کے ساتھ ساتھ میں اگر وہ گدگدا دیے، آپ کی شاعری جی کو جہاں تک میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، تو آپ اصل میں اپنے طنز و مزاح سے جو ہے لوگوں کو گدگدا دیتے ہیں اور وہ دیر تک یاد رہتا ہے۔ ورنہ مختار صاحب کو کوئی مطلب کوئی ایسا وہ نہیں تھا خاص آپ سے کہ بھئی آپ کا ہی شعر کوٹ کیا جائے۔ آپ کے کئی جی جی کئی اشعار جو ہے میں مختلف واٹس ایپ گروپ میں دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم میں دیکھتا ہوں، آپ کی جو مزاحیہ جو تخلیقات ہے وہ بہت شیئر کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور واقع جی میں آپ نے کبھی بھی پھوڑتا پیش نہیں کی، ایک ایسا معیاری جو ہے طنز و مزاح پیش کیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے تو معلوم ہے کہ آپ کی ایک بہت ہی قیمتی کتاب، کیونکہ مزاحیہ کلمات پر مزاحیہ تخلیقات پر کتابیں بہت کم ہیں، اور جو ہے وہ معیار ان کا دیکھا جائے تو اللہ کی پناہ ہے۔ تو آپ کی وہ کتاب کے تعلق سے وہ کتاب جو ہے وہ طبعات کے مرحلے میں ہے، تو اس تعلق سے تھوڑا سا جی بتائیے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو۔ جی دراصل شاعری تو میں نے بہت کی ہے، آپ اور ایک کافی اس کا جو ہے کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے مجھے شاعر بنانے میں۔ جیسے آپ نے مجھے بیت بازی گروپ میں جب سے شامل کیا، میری دلچسپی تب سے شعر کہنے میں بڑھی، سنتے دوسروں کے شعر سناتے تو بچپن سے رہے ہیں، گھر میں خاندانی ماحول ہی ایسا تھا کہ شعر و شاعری ایسے خون میں دوڑ رہی ہے، لیکن وہ جو شعر کہنے کا جو کیڑا تھا وہ بیت بازی گروپ میں آنے کے بعد ہی باہر آیا، اور وہاں پر آنے والے اشعار میں جواب کے طور پر میں ایک آدھ شعر کہہ دیا کرتا تھا، تو آپ نے بہت کہا کہ بھائی غزل مکمل کرو، اور آپ اور ایوب سلامت صاحب آپ دونوں بڑے پیچھے لگ کر مجھے شاعر بنایا۔ تو حالانکہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ شاعری مطلب میں کیا بولوں کہ میں ایسا لگتا ہے کہ شاعری کسی اور کے لیے ہوتی ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں شاعری کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کیڑا تو باہر آیا، بیت بازی گروپ سے ہی آیا تھا۔ تو بس کتاب کا جہاں تک تعلق ہے تو کتاب اصل میں اس کے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی سنجیدہ کلام کی کا نکالیں کچھ، اور وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا، اور بعد میں میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ وہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اس میں جو غزلیں انتخاب کی تھی مجھے بعد میں وہ اچھی نہیں لگی، اور یہ آج بھی یہی معمول ہے میرا کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنی تخلیقات بالکل پسند نہیں آتی۔ لیکن کچھ مزاحیہ کلام ایسے ہو گئے ہیں، کچھ کلام ہوئے ہیں جن کی وجہ سے میں کتاب شائع کروانے پر راضی ہوا کہ کم سے کم وہ کلام محفوظ رہ جائیں، جیسے کہ جن میں سے کچھ کلام ابھی میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ تو یہ سارے جو کلام ہیں مجھے پسند ہے، حالانکہ سبھی کلام مجھے پسند نہیں ہے، لیکن کچھ کلاموں کی حفاظت کی وجہ سے میں نے کتاب کی طرف میرا رخ ہوا کہ کتاب بھی آ جانی چاہیے، اور انشاءاللہ الفاظ پبلیکیشن کے ذریعے ہی وہ آئے گی منظر عام پر، اور بہت جلد آئے گی۔ جلد تو ایسا ہے کہ کام تو آج سے شروع ہو جائے، لیکن ایک بات جو میں بتاؤں بہت ضروری ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا ایک خالد عرفان صاحب، پاکستان سے تعلق رکھنے والے، جو تمام عمر امریکہ میں ہی رہے، وہاں سے وہ طنز و مزاح کی شاعری کرتے ہیں اور بہت زبردست ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور کے وہ اکبر الہ آبادی ہے، آج کے دور کے ان کا طنز و مزاح ان کو جب سے میں ان سے واقف نہیں ہوا تھا اس کے پہلے تک میں بھی ویسا ہی مزاح کیا کرتا تھا جیسا ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، وہی بیگم اور وہی سالہ سالی اور وہی سب جو عام ہوتا ہے لیڈروں کا مذاق، بس وہی سیاست پر۔ لیکن خالد عرفان صاحب کو پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ کہیں اور سے بھی طنز نکالا جا سکتا ہے، روز کی ملاقات کسی سے ہو جائے، آس پاس کے ماحول اور حالات کے حساب سے بھی نکالا جائے۔ تو میں نے تب سے شروع کیا، اور اس کے بعد ان کے رابطے میں آیا تو وہ مجھے بہت میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہیں نظر نہیں آتے کسی کی پوسٹ پر کمنٹ وغیرہ کرتے ہوئے، تو وہ بہت نظر آتے، تو میری ہمت ہو گئی کہ میں نے ان سے کہا آپ کیا، میں اگر کتاب شائع کراؤں تو آپ کیا مضمون لکھ دیں گے اس کے لیے؟ تو وہ راضی ہو گئے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ راضی ہو گئے لکھنے کے لیے، حالانکہ انہوں نے ابھی لکھ کر دیا نہیں ہے، اور میں اتنے وہ سینئر ہیں کہ میں ان کے پیچھے تو نہیں لگ سکتا، گائے بگائے یاد دلاتا رہتا ہوں انہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جلدی کر دوں گا، تو وہ لکھنے کے لیے راضی ہو گئے۔
تو بھی میں کتاب کی طرف راغب ہوا، کیونکہ اس وجہ سے میری کتاب خاص ہو جائے گی، میری شاعری کی وجہ سے چاہے جیسی بھی رہے، لیکن اس وجہ سے وہ کتاب ایک خاص کتاب کا مقام رکھنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو وہ ضرور، ابھی وہ آسٹریلیا کے دورے پر ہیں، آنے کے بعد انشاءاللہ وہ کہہ گئے ہیں کہ میں ضرور لکھ دوں گا۔ تو باقی غزلوں کا انتخاب تو تقریباً 80% ہو چکا ہے میرا، بس ان کا مضمون اور ایک کا ہم یہیں سے، میری خواہش ہے کہ اظہر حیات صاحب لکھ دیں تو میں ان سے بھی رابطہ کروں گا، تو اور میرا مضمون اس کے بعد ہو ہی جی جائے گا ہمارا کام شروع، اور جلدی آ ہی جائے گی کتاب۔ اب میں نے نام بھی سوچ لیا، آپ کو تو بتایا نہیں تھا، میں نے نام سوچا ہے شاداب عرض ہے جی، شاداب عرض ہے نام رکھنے کا سوچا بہت ہے، اور یہ نام آداب میں نے ورز ہے، نہیں ہاں نہیں بہت پیارا نام ہے، شاداب انشاءاللہ عرض، بہت ہاں مقبول ہاں ہوگا۔ آداب ورز ہے کی جگہ اب شاداب ورز ہی بولا جائے گا جب بھی مزاحیہ کلمہ تخلیقات پڑے۔ بہت بہت پیارا، ہاں بہت خوبصورت نام ہے۔ جی جی، یہ میں نے انہیں بھی تو بتایا، خالد صاحب کو بھی بتایا، تو وہ بھی کہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت تعریف کر رہے تھے کہ یہ، اور اتفاق سے دیکھیے کہ پرسوں جو میرا ایک پروگرام میں لکھنؤ میں ٹیلنٹ ہنٹ کے ایک پروگرام میں پہنچا تھا، تو وہاں پر جب تعارف کروانے کی باری آئی تو میری زبان سے شاداب عرض ہے ہی نکلا لکھنؤ میں، تو وہاں تالیاں بج گئی، اور بہت لوگوں نے اتنا سن کر ہی بہت مزے لیے اس کے، کہ بہت نہیں خوش نہیں، ہو بس گئے ایک وہ دم میری آپ زبان سے نکل شاداب عرض ہے ہی کہا کریں، اور یہ ہاں بہترین ایک بہت اچھا نام ہو گیا ہے۔ تو بہت جی، جو بہت ہے شکریہ، سبھی لوگوں بہت کو شکریہ۔ آپ کی کتاب کا انتظار ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس کے تبادل سے جو ہے میں بھی جڑا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ خالد عرفان صاحب کے پیش لفظ کی وجہ سے ہی وہ کتاب رکی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بڑی بات ہے کہ وہ لکھنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی وہ جی بس ہمارے جی پاس وہ پیش لفظ آتا ہے، اور انشاءاللہ اظہر حیات سر اگر آپ کہیں گے تو بالکل بہت اچھا ہے، اور بہت اچھی اس طرح وہ جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں، تو ان کے بھی مضمون جی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو جی نیک خواہشات آپ کو اس کتاب کے لیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ دوردرشن پر جو ہے وہ نظر آئے، اور الحمدللہ آپ نے دوردرشن پر بھی جو ہے اپنے کلام جی کو سنایا ہے، تو اس تجربات جی کے تعلق سے تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، دیکھیے بس یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مجھے وہاں کیسے موقع مل گیا، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا اس بارے میں، اور دوردرشن والوں نے یہ شروع کیا سلسلہ 23 دسمبر 2023 میں۔ وہ کافی سالوں سے مشاعرے بند پڑے تھے، وہاں ٹی وی پر مشاعرے نہیں آ رہے تھے، تو اس بار انہیں جو ایک وہاں کے مینیجر ہیں، پروڈیوسر ہیں دوردرشن ڈی ڈی اردو کے، مشاہد عمار صاحب، تو انہوں نے اپنے جو بھی اعلیٰ کمان کو اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں مشاعرہ شروع کروانا چاہتا ہوں، تو انہیں اجازت ملی، تو ان کی ایک مطلب آشنا ہے دہلی کی، بہت اچھی ادیبہ ہیں وہ، جبی نازاں ایک نام ہے، بہت اچھی نثر نگار ہیں وہ، کبھی کبھی شاعری بھی کرتی ہیں، تو میرے ساتھ ایک شاعری کے گروپ میں ہے، فی البدیع کے گروپ میں، تو وہ اکثر میرے کلام وہاں دیکھتی ہے، میں مزاحیہ کلام کہتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ دوردرشن میں مشاعرہ ہوگا تو آپ کیا پڑھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ ابھی ایسا موقع تو ایسا خود چل کر آیا، اور میں کیسے انکار تو نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کب آئے گا۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، آپ بس رضامندی دیجیے، اور کچھ ویڈیو ہو تو بھیجیے، تو میں یہاں جو مقامی نشستوں میں یا مشاعروں کے 2-4 ویڈیو تھے تو میں نے وہ بھیج دیے انہیں، اور انہیں پسند آیا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ پہلے ہی ایپیسوڈ میں میرا انتخاب ہو گیا، یعنی شروعات کا جو مشاعرہ شروع ہوا، تاریخی مشاعرے کی جو ابھی سلسلہ جاری ہے وہاں سے لگاتار، تو اس میں پہلے سیشن میں ہی میرا نام آ گیا، اور مجھے وہاں دلی کے اور ہندوستان بھر کے بڑے بڑے شعراء جن میں اظہر اقبال، فروخ ندیم ناظم تھے اس کے، اور جو ریختہ کے جو ڈائریکٹر ہیں فرحت احساس صاحب، اور جمیل شکیل جمالی صاحب، ایسی شخصیات کے ساتھ مجھے وہ مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا۔ 6 ہی لوگ ہوتے ہیں، ان 6 شخصیات کے درمیان میں ناچیز میں تھا، تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، اور بڑی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اتنی آسانی سے مجھے وہ موقع مل گیا، اور میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ناگپور شہر کا میں پہلا ہی شاعر ہوں جو دوردرشن میں جس نے اپنی
پیشکش دی ہے. اس کے بعد خواجہ ثقلین صاحب ابھی کچھ مہینے پہلے، اور اس مہینے ناصر، ریحان ناصر، وہ تیسرے شخص بنے ہیں. پہلا تو میرا ہی نام تھا کہ دوردرشن میں میں نے مشاعرہ پڑھا، اور بہت کامیاب مشاعرہ جی رہا، اور اس کا ویو بھی اچھے آئے DDU میں اردو کے چینل پر. تو بہت اس کی وجہ سے بھی کافی مجھے نام ہوا میرا، اور لوگوں نے پہچانا. جی جی بے شک، بہت عمدہ اور بہت اچھا پروگرام تھا وہ، اور یادگار پروگرام، جی اور خوش نصیبی ہے اس سے نہ صرف ناگپور بلکہ کامٹی کا بھی نام جو ہے جی وہ جی مشہور بالکل، ہوا ہے. کامٹی کا. اور جی، ناگپور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں شاعر تو میں ناگپور میں ہی بنا، اس لیے میں نہیں 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 ناگپور، حالانکہ پیدائش میری نہیں نہیں کامٹی نہیں کی ہے، لیکن جی جی شاعری جی تو میں نے وہ ناگپور میں ہی شروع کی، تو اس لیے میری زبان سے ناگپور ہی نکل جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، پتہ بھی ناگپور کا ہی لکھتا ہوں کسی کو، تو لوگ مجھے یہی صحیح. شاداب انجم ناگپوری ہی سمجھتے ہیں. جی، میں ٹھیک ہے بتا نا. اور دیتا وہ ہوں ویسے کامٹی سے ہوں میں. جی آپ کا جی ناگپوری سنترے والے جو اشعار ہے وہ بھی کافی مقبول ہوئے تھے. تو ہاں سنترے ہاں، پر جو بے آپ نے شک. کہا، ہاں بہت کافی، ہاں میں نے اس کو کئی جگہ دیکھا ہے، اور خوشی ہوتی ہے مطلب جب ہم اپنے ہی شہر کے کسی ادیب یا شعرا کا کچھ ہم تخلیقات باہر دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. جی ابھی آپ نے ذکر کیا، چوتھا سوال یہ ہے کہ لکھنؤ کا جو ٹیلنٹ ہنٹ جو پروگرام ہوا اس جی کی بڑی دھوم ہے، اور جی اس میں جو آپ نے کلام سنایا، وہ کلام اس میں بھی ہماری اس پوڈ کاسٹ میں بھی جی سنایا، ہاں اس کے لیے جی سب ہاں سے پہلے جی شکریہ میں ادا نے کرتا ہوں. بالکل. اور وہ جی کلام جی جو ہے واقعی میں الٹیمیٹ ہے، اس کی جتنی تعریف ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا، کہ وہ بہت ہی زیادہ ابھی ایک حساب سے ٹرینڈنگ چل رہا ہے وہ، اور بہت مقبول ہو رہی ہے وہ غزل آپ کی. تو جی وہ جو لکھنؤ کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، تو اس کا جی تجربات تھوڑا سا، اس کے تعلق سے کون اس کا آرگنائزیشن، اور کس طریقے سے آپ وہاں تک پہنچ سکے، اور اس کے جی فائنل جی میں آپ الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کیے. تو اس تعلق سے تھوڑی جی سی جو ہے آپ کی یادیں جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو شیئر جی کریں. بالکل، یادیں تو بالکل تازہ ہی ہیں، 2-3 دن پہلے کا ہی واقعہ ہے. تو آپ نے یہ تو سنا ہوگا، انداز بیاں اور ایک تنظیم ہے دبئی کی، بہت بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، اور بہت جی عالمی جی، سطح وہ کے. ابرار جی کاشف جی ہاں، جو ابرار صاحب کاشف کی کی جو جو نظم جو وائرل، مضمون ہوئی تھی. ہاں جی جی ہاں جی، جو وائرل وہ ہوئی ہے، اسی تو مشاعرے. جی ہاں جی اسی مشاعرے کی تھی. میں اپنے قارئین کو، اپنے جی ہاں ناظرین کو بتا دوں کہ یہ اسی مشاعرے کی ذکر ہے جس میں ابرار کاشف صاحب کا جو وہ وائرل کلپ ہے، ملین میں ہاں گیا ہے، ہاں. بہت مقبول ہوا ہے. یہ اسی جی مشاعرے کی جی بات چل رہی ہے. جی شاداب بھائی. جی ہاں جی، تو وہ اسی تنظیم کا کے جو ڈائریکٹرز ہیں، محترمہ شازیہ قدوائی صاحبہ اور ریحان صدیقی صاحب. تو یہ ان کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ وہاں کم سے کم مشاعروں میں ان کے کچھ نئے چہرے بھی آتے رہیں، یہی نہیں کہ وہی پرانے، وہی ہر سال انہیں ہی بلایا جائے. تو ان کی کوشش رہتی ہے. تو ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ جس طرح انڈین آئیڈل وغیرہ کے ٹیلنٹ ہنٹ ہوتے ہیں، تو شاعری کے کیوں نہ ہوں. تو یہ دوسرا سیزن تھا ان کا. 2 سال پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، تب مجھے علم نہیں تھا. تو یہ دوسرا سیزن تھا. تو انہوں نے لکھنؤ، چونکہ ریحان صدیقی صاحب ہیں تو دونوں انڈیا سے ہی، ریحان صدیقی صاحب لکھنؤ سے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ لکھنؤ میں ہی رکھا جائے یہ ٹیلنٹ ہنٹ شو، اور ہندوستان سے شاعروں کو یہاں بلا کر پیش کیا جائے. جو بہترین شاعر نکلے اس میں سے ٹاپ 5 جو رہیں انہیں انعامات سے نوازا جائے. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ ان کے گروپ سے کچھ جاری کیا گیا اعلان کہ آپ حضرات ویڈیو بنا کر بھیجیں، اپنے 5 منٹ کا ویڈیو بنا کر 2-3 کلام جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 5 منٹ میں وہ بھیجیے. تو ہندوستان بھر سے کوئی 300 سے زائد شعراء نے اس میں حصہ لیا. ان ویڈیو میں ویڈیو بھیجے گئے وہاں. انہوں نے باقاعدہ باریکی سے اس کا معائنہ کیا سارے ویڈیو کا، اور اس میں سے 50 شعراء کو منتخب کیا لکھنؤ بلانے کے لیے. باقی جو 250 کے آس پاس جو بھی تھے، انہیں ان میں سے جو بہتر تھے لیکن وہ 50 میں شامل نہیں کیے جا سکتے تھے، تو انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ یعنی سیمی فائنل تک آپ پہنچ گئے ہیں، یا آپ کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے، اس طرح سے. اور کچھ لوگوں کو ایسے ہی باہر کیا گیا کہ بالکل خراب ہوگی شاعری یا پسند نہیں آئی جو بھی ہے. تو ان 50 میں میرا انتخاب ہوا، جس کے سلسلے میں ناگپور سے لکھنؤ گیا. اور میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوان ہی شاعر آئے ہوں وہاں. مجھ سے بھی بڑے عمر کے بھی شاعرات وہاں موجود تھے، اور کچھ تو بہت بڑے نام جو
ऑलरेडी पहले ही दुबई, कतर, दोहा वगैरह ये सब मुशायरे बहरीन में मुशायरे पढ़ चुके हैं। ऐसे-ऐसे शूरा ने भी वहाँ हिस्सा लिया था। वजह ये है कि वो प्लेटफ़ॉर्म इतना बड़ा है अंदाज़े बयाँ का कि हम वहाँ बाहर भी हो जाते हैं तो कम से कम उनके सामने एक मौका तो हमें मिल रहा है, अपने कलाम पेश करने का, अपने जौहर दिखाने का। यही सोचकर मैंने भी हिस्सा लिया, मैं किसी मुकाबले की गरज से नहीं गया। मैंने कहा अंदाज़े बयाँ जैसी तंज़ीम के आगे हमें कहाँ मौका मिलने वाला है, वो कोई मुशायरे में हमें घर से बुलाकर तो नहीं ले जाएँगे। एक मौका दिया है कि उनके सामने कुछ पेश करूँ और वो हमें शायद पसंद आ जाए, शायद कुछ बात बन जाए तो आगे कभी याद रखें, साल, 2 साल, 5 साल बाद कभी उनके ज़हन में आए। ये सोचकर ही मैं गया और कम से कम ये भी सोचा चलिए मुलाकात ही हो जाएगी अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ऐसी बड़ी शख्सियत से इतनी अदब की खिदमत आलमी पैमाने पर कर रहे हैं जो। तो मैं ये सोचकर गया और वहाँ हम पहुँचे तो ये लोग यही हमारा इस्तकबाल के लिए थे दोनों डायरेक्टर। ऐसा नहीं है कि बस वो एक कोई भी आ रहा है तो उनका जाकर हाथ पकड़कर उनका खैर मकदम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने यूँ ही नहीं नवाज़ा है उन लोगों को। बहुत सी ख़ुसूसियात, बहुत सी खूबियाँ हैं उनमें कि जिसकी वजह से इतना अल्लाह ताला ने उन्हें नवाज़ा है और उनकी खिदमत देखते बनती थी। कोई नौकर नहीं, कोई वो खुद कर रहे हैं, खुद चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं, खुद खाने का कर रहे हैं, खुद ये बैच लगा के दे रहे हैं। हालाँकि आदमी उनके पास बहुत है, बॉडीगार्ड है कई और ऐसे भी कारकुन थे, लेकिन इतना खुलूस और इतनी मोहब्बत देखकर ऐसा लगा कि वसूल हो गया। अब हमारा नतीजा कुछ भी निकले, ये हमारी वसूल हो गई जो भी मेहनत, जो भी सफ़र हमने किया है। और फिर उसके बाद शुरू हुआ तारुफ़ का सिलसिला। तो जैसा कि मैंने अपना वही तारुफ़ शादाब अज़हर से किया तो वो भी बड़ा पसंद किया गया और कुछ कहना था अंदाज़े बयाँ के बारे में 1 मिनट में पहले सबको। शुरू में ही सर्टिफ़िकेट दिए गए तो उस वक़्त कहना था। तो मैं अब सबने इतना कुछ कह चुके थे तो मैंने कुछ उन दोनों की ही तारीफ़ कर दी, उनके खुलूस, उनके बर्ताव की। और मौलाना एजाज़ साहब का एक शेर उनकी नज़र करके आया कि तुमसे मिलकर हमें हुआ महसूस, तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी था। ये शेर उन्हें इतना पसंद आया और वहाँ तालियाँ बज गई। इतना तजुर्बा उसके बाद जो मुकाबला जो शुरू हुआ, तो मेरा नंबर 45वें नंबर पे था 50 में से, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही बुलाया जा रहा था तो ए-बी-सी-डी के हिसाब से। तो मेरा नंबर आने से काफ़ी पहले लंच भी हो गया था, खाने का भी वक़्फ़ा हो गया था, तो मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और उसके पहले कुछ लोगों ने क्या बल्कि बहुत से लोगों ने इतने अच्छे-अच्छे कलाम पढ़ दिए थे कि अब मैं तो सोच रहा था कि भई अब क्या ही पढ़ूँ, नहीं भी पढ़ा तो बाहर ही होना है। ऐसी-ऐसी शायरी वहाँ पेश की गई, नौजवान शोरा ने बहुत ज़बरदस्त और 2 तो डिसाइडेड थे कि 2 ये 2 तो बिल्कुल फाइनल ही जीत जाएँगे, जबकि अभी फाइनल राउंड होने का था, पहुँचने के थे। तो लेकिन फिर मैंने भी कोशिश की कि फिर अपने कलाम बदले मैंने। मैंने जो दूसरे राउंड के लिए जो कलाम मैंने रखे थे फाइनल के लिए कि फाइनल में पहुँचूँगा तो ये पढ़ूँगा, तो फिर मुझे मैंने सोचा भई नहीं पहुँचा तो फिर इसलिए मैंने फाइनल वाला पहले पढ़ दिया, जिसकी वजह से ऐसा वहाँ माहौल बन गया बहुत। ये तो मैं तुम्हारा वाली गज़ल पढ़ी थी और 1-2 कतार पढ़े थे। उसकी वजह से बहुत अच्छा माहौल बन गया, तो एक उम्मीद जाग गई मुझे कि अब मैं फाइनल में जा रहा हूँ। हालाँकि रिज़ल्ट आया नहीं था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि मैं जा रहा हूँ और फिर ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट आया और मेरा नाम ही नहीं आ रहा था। मेरा नाम 13 लोगों का चुनाव होना था, मेरा 10-12 तक मेरा नाम ही नहीं आया। मैं तो सोचा कि गया अब मैं लेकिन 13वां नाम मेरा ही था। तो फिर मैं फाइनल में पहुँच गया। जी, इस तरह से और फाइनल ते फाइनल तेरह ऐसा था कि 13वां 13वां आंकड़ा नंबर जो है बहुत बड़ा अनलकी समझा बैड लक जाता रहता है, है। लेकिन आपके हाँ, लिए वही जी, तो जी, आपके लिए हाँ, बहुत अच्छा जी, साबित हुआ। हाँ, जी, वही। जी, जी, जी। तो फिर वो 13 लोगों का एक मुशायरा करवाया गया वहाँ। पहले तो अकेला स्टेज पर पढ़ रहे थे पहले राउंड में, तो फिर 13 लोगों का एक मुशायरा, एक उन्हीं में से एक शायर को नाज़िम मुंतखब कर लिया गया। और फिर उसमें ये हुआ कि जो पहले राउंड में जो 2-3 शोरा बहुत बेहतरीन कलाम पढ़े थे, वो थोड़े कमज़ोर चले गए। मेरे ख़्याल से उन्होंने भी वही पॉलिसी अपनाई थी कि बेहतर वाला कलाम पहले पढ़ लिया जाए ताकि फाइनल में किसी तरह जगह बन जाए। तो वो कमज़ोर गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना ज़बरदस्त रहा फाइनल में, इतना ज़बरदस्त रहा कि वो कि मैं बयान म मुझे कभी इतनी ज़िंदगी में इतनी दाद, इतनी तालियाँ, इतनी वाहवाही कभी नहीं मिली जो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मिली। और उस वक़्त पहली बार मुझे लगा कि मैं या तो नंबर 1 आ सकता हूँ या 2, उससे नीचे तो नहीं जाऊँगा मैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे। लेकिन
अब वो जजेस किस बिना पर उन्होंने फैसला किया या पहले राउंड को ही तरजीह दी हो या ये मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ भी वही मसला था कि मेरा 5वें नंबर पर मेरा ऐलान हुआ 4 तक, तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब मैं 5 में भी नहीं आता, लेकिन फिर 5वां ऐलान मेरा हुआ और बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस रही वो। और उनके तरफ से जब वीडियो आएँगे तो उसका अंदाज़ा हो जाएगा। हालाँकि मैं एक अज़ीज़ कोई अनजान ही थे मेरे लिए, उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया था। पहले राउंड में उनको बहुत पसंद आ गया था, तो उन्होंने सेकंड राउंड में मेरा वीडियो बना लिया था पूरा। तो वही वीडियो मैंने जो शेयर किया, हालाँकि मैंने कहा नहीं था उनसे। तो ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा रहा और मैं 5वें नंबर पर आया, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत खुशी की बात है और उसके हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद मुझसे जो भी मिलता था, वो यही कहता था कि भई आपको दूसरा या तीसरा रहना चाहिए था। हर हर किसी ने कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि ठीक हुआ 5 आ गए तो मुबारकबाद, ऐसी मुबारकबाद किसी ने नहीं दी। उसने कहा था हम तो सोच रहे थे कि आप या तो 1 रहोगे या कम से कम टॉप 3 में तो आप रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा था, तो ये था उनके। अब मुझे लगता है शायद संजीदा शायरी को तरजीह देनी थी, इस वजह से संजीदा शायरी का ही मुकाबला था देखा जाए तो, इस वजह से भी हो सकता है कि मैं 5 में आ गया, वो भी बड़ी बात लग रही है। अगर वो संजीदा शायरी को ही देख रहे थे, तो उसके बावजूद मैं 5 में पहुँचा मज़ाहिया कलाम लेकर, तो वो ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है और इत्मीनान बख्श है। हालाँकि मैं तो फाइनल का भी नहीं सोचा था, लेकिन फाइनल में जो जी, परफ़ॉर्मेंस हुई, जो पेशकश रही, जो रिस्पॉन्स मिला, उस वजह से थोड़ी-सी उम्मीद जाग गई थी, वरना मैं ऐसा कोई दिल में लेकर गया नहीं था कि मैं जीत जाऊँगा या पहुँच जाऊँगा फाइनल में। बहुत यादगार सफ़र जी। रहा। अभी तक फ़ोन आ रहे हैं नहीं, मुझे। वाक़ई। कल जो विनर हाँ, जो कल जो विनर थे जो साहब, बहुत अच्छे, वो तो ख़ैर विनर थे, उन्हें तो मैंने पहली ग़ज़ल सुन के मैंने ही मुबारकबाद दे दी थी कि आप दूसरे राउंड में मत जाइए, आप सो जाइएगा अपने रूम में जाके। आप तो जीत गए। इतनी अच्छी ग़ज़ल थी उनकी, तो वो वाक़ई वो पहले नंबर पर वही आए। साकिब जुनैदी साहब हैं, कर्नाटक से हैं वो। तो उनका कल रात में फ़ोन आया, तो उन्होंने भी मुबारकबाद दी मुझे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक बात कहूँ शादाब भाई, बोले ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं, कि आपको जो ताली, जो दाद और जो वाहवाही मिली, वो तो मुझे भी नहीं मिली। ये उनका कहना था कि मुझे भी नहीं मिली, मैं भी सोच रहा था कि शायद अब मैं पहला आऊँगा या नहीं आऊँगा। ये उनके अल्फ़ाज़ थे, तो मुझे बड़ा, यही बहुत बड़ा एज़ाज़ लगा मुझे। जो जीत चुका है वो शख़्स कह रहा है हमसे कि हमसे ज़्यादा आपने वो वाहवाही वसूली। तो ये बड़ा, इससे बड़ी मतलब जीत नहीं हो जी, सकती थी अगर। जी, तो बहुत ही खूबसूरत यादें थी, ये बल्कि यादें तो बिल्कुल क्या कहें, ताज़ा बेशक। ही है वो। अभी जी, कुछ दिन जी। पहले की ही बात है और जी, जी। बहरहाल 1 माहनामा तारीख। अल्फ़ाज़ हिंद और महाभारत मध्य भारत टाइम्स की जानिब से आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद और बहुत-बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया। ये तो शुरुआत है इंशाअल्लाह और अभी देखिए आप इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कौन-कौन से रंग आप दिखाते हैं और ये चारों जो सवालात है उससे काफ़ी हद तक आपकी बहुत सारी बातें हमारे सुनने वालों तक पहुँच गई हैं। तो मैं ये चारों सवालों के जवाब के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अब मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि शादाब अंजुम साहब की ग़ज़ल आप सुनेंगे और एक बेहतरीन दिलकश अंदाज़ में सुनेंगे। इस मोहब्बत से हंसी दुनिया में कोई शय नहीं और नफरत से ज्यादा बदनुमा कुछ है नहीं। इस मोहब्बत से हंसी दुनिया में कोई शय नहीं और नफरत से ज्यादा बदनुमा कुछ है नहीं। गम का क्या है वो तो मिल जाता है हर एक मोड़ पर, कब खुशी से सामना हो जाएगा ये तय नहीं। इस मोहब्बत से हंसी दुनिया में कोई शय नहीं और नफरत से ज्यादा बदनुमा कुछ है नहीं।
मिलती नहीं वो शेरियत, और तेरी आवाज में भी पहले जैसी लय नहीं। इस मोहब्बत से हंसी दुनिया में कोई शय नहीं, और नफरत से ज्यादा बदनुमा कुछ है नहीं। वक्फे वक्फे से मुकाबिल हूँ तो कर लूँ सामना, इन मसाइब से ये कह दो आए पे दर पे नहीं। इस मोहब्बत से हंसी दुनिया में कोई शय नहीं, और नफरत से ज्यादा बदनुमा कुछ है नहीं। चश्मे साकी या लब सागर की बातें एक तरफ, जो नशा उल्फत से मिलता है वो देगी मैं नहीं। इस मोहब्बत से हंसी दुनिया में कोई शय नहीं, और नफरत से ज्यादा बदनुमा कुछ है नहीं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपको ये जो तमाम तख्लीक़ात है शादाब अंजुम साहब की और शादाब अंजुम साहब से जो गुफ्तगू हुई है, उस ताल्लुक़ से अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल के ज़रूर पेश करें। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल अल्फाज़ हिंद को सब्सक्राइब करें। और मैं शादाब अंजुम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये दोनों हिस्सों में अपना वक्त दिया और अपनी तमाम तख्लीक़ात बेहतरीन अंदाज में पेश की। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, मध्य भारत टाइम्स और चार रंग की इस पॉडकास्ट का कि मुझे इसमें मौका दिया। और ये मेरे लिए भी अपनी तरह का पहला ही प्रोग्राम है जिसमें कुछ अपनी शायरी के अलावा कुछ गुफ्तगू भी है, कुछ सवालात के जवाबात भी देने पड़े। और उस सबसे ख़ास बात ये है कि ये मेरे ही शहर से है, तो ये भी अपने शहर से पज़ीराई मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर तो हम नाम कमा लेते हैं, लेकिन वो जो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है, वो मुझे कई बार याद आती थी, लेकिन वो आज समझिए मैं भी मुर्गी ही महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ये बात हकीकत है कि हम दुनिया भर में मशहूर है। मेरे साथ भी कोई ऐसा ही कुछ मामला है कि हम दुनिया में मशहूर है और शहर में जी, बिल्कुल, ये असल में हर किसी तकरीबन जी। नहीं, असल में शहर में थोड़ा-सा ऐसा है कि वो अपना शहर समझ के पसंद तो सभी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, मुँह पीछे भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन कैसा है कि वो अपनापन है वो भी हमारे शहर वालों का कि वो हमारे मुँह पे हमारी तारीफ़ नहीं करते। तो बहरहाल वो भी है। नहीं, एक कहावत है, वो सच है वो, हम कितना भी उसको कवर करें किसी भी बात से, उसमें सच्चाई तो है। उसमें सही है। सच्चाई तो है, बिल्कुल सही बात। जी। बहरहाल ये प्रोग्राम तो वैसे तो आमने-सामने रहकर करना था क्योंकि अपन बहुत दूर नहीं रहते हम लोग। लेकिन ऐसा भी हो सकता था अगर आप बोलते तो। लेकिन मसरूफियात ऐसा है कि कभी आपके पास वक्त नहीं, कभी मेरे पास नहीं, तो उससे बेहतर था कि वक्त ज़ाय करने से बेहतर है, तो मैंने इसलिए कोशिश की कि ऑनलाइन हो जाए। बहरहाल हमेशा की तरह आपसे जैसा बात करने में लुत्फ़ आता है वो लुत्फ़ आया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। कभी वैसा भी मौका बना किसी और मौज़ू पर तो वैसे भी आमने-सामने बैठ के भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए फिर बहुत शुक्रिया।